बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने उम्रे का मुख्तसर तरीक़ा कि उम्रा जब इंसान करे तो उसका मुख्तसर इन शॉर्ट क्या तरीक़ा होगा वो रखने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ या मसाइल जो इसमें होते हैं उसमें नहीं जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई मसला हो तो आप जो उलमा से रुजू करें और उनसे उस मसले को पूछ लें। तो आइए मुख्तसर सा मैं उम्रे का तरीक़ा आज आपके सामने रखता हूँ। हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, या तो हज के ज़रिए या तो उम्रे के ज़रिए। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए उम्रे के लिए वो ये है कि इंसान मीक़ात पर पहुँचकर एहराम को बांधे। मीक़ात पर पहुँचकर एहराम को बांधे, याद रखिए। और अगर आप सफ़र करके जा रहे हैं और आपके मुल्क से जब आप जा रहे हैं तो फ़्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं और मीक़ात अगर बीच में आता है, मतलब फ़्लाइट के दौरान आता है, तो यहाँ इसकी इजाज़त है कि आप अपने घर से एहराम बांध कर निकलें, या फिर आप एयरपोर्ट पहुँचकर अगर वहाँ सहूलत हो तो वहाँ एहराम बांध लें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है आपको मीक़ात पहुँचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीक़ात आपकी फ़्लाइट में बीच में आने वाली, याद रखिए, ठीक है। तो मीक़ात पहुँचकर एहराम बांधना, या अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो अपने घर से या एयरपोर्ट से फिर आप एहराम बांध सकते हैं, या अगर सहूलत हो तो फ़्लाइट में बहरहाल आप मीक़ात से पहले, अगर आपको पता हो मीक़ात कब आने वाली है और एहराम बांधने का वक्त हो, फ़्लाइट में इतनी सहूलत हो तो बहरहाल वहाँ भी ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में एहतियात करें, चूँकि फ़्लाइट में जनरली इसकी सहूलतें आम तौर से नहीं होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एहराम बांधने से क़ब्ल इंसान गुस्ल करे, और अगर चाहे तो अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकता है। एहराम पर खुशबू नहीं, याद रखिए। तो मर्द चाहे तो खुशबू लगा सकता है, याद रखिए। इसी तरह एहराम बांधने से पहले लब्बैक उम्रतन ये कहकर, ये अल्फाज कहकर उम्रे की नीयत करना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप भूल जाए किसी वजह से, मतलब आप एहराम बांधने से पहले पढ़ना भूल जाए तो कोई मसला नहीं, आप उसके बाद जब भी आपको याद आ जाए, याद रखिए, इसको आप याद से पढ़ ले, याद रखिए। इसी तरह एहराम की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, ऐसी चीज जो आधा जूता जैसा दिखती है वो पहन सकते हैं। और चप्पल स्टिच्ड स्लीवी भी हो सकती है, या फिर रिबेटिंग की भी हो सकती है, या पेस्टेड भी हो सकती है। इसमें बस कंडीशन ये है कि टखनों को ना ढकता हो। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। जब तक आप तवाफ करने से पहले तक इस मामले को आप जारी रख सकते हैं, याद रखें, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ, काबे का तवाफ शुरू करने से पहले, याद रखिए, तलबिया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। इसी तरह तवाफ शुरू करने से पहले याद रखिए, जो एहराम आप बांधे उसकी दो चादरें होती है, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है। तो एहराम की जो चादर है, याद रखिए, उस चादर को इस्तिबा की कैफियत में ला ले। मतलब ये है कि चादर को सीधे हाथ के नीचे से निकाल के ओढ़ ले। मतलब चादर आपने यूं ओढ़ी थी, अब उस चादर को आपको ये करना है कि ये कांधा जो सीधा हाथ, याद रखिए, उसके नीचे से निकालना है, अंदर से बगल में से निकाल के इधर डालना। और ये जाहिर सी बात है मर्दों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए एहराम उनका अपना लिबास या अपना उनका पर्दा ही होता है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा वो निकालेंगे तो उसका सीधा हाथ, याद रखिए, अब खुला हो जाएगा, उल्टा हाथ ढका हुआ, याद रखिए। तो इस कैफियत को इस्तिबा कहते हैं। और तवाफ करने से पहले, याद रखिए, इस्तिबा करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, याद रखिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप काबे का तवाफ कर रहे हैं और इस हालत में कि आप इस्तिबा वाली कैफियत में, मतलब आपका सीधा कांधा खुला, याद रखिए, और नमाज वगैरह का वक्त हो जाए, तो नमाज में, याद रखिए, कांधे ढके होना जरूरी है। तो लिहाजा आप वो कपड़े को निकाल ले और कांधे दोनों ढक के नमाज पढ़ ले। नमाज होने के बाद फिर आप उसको उसी कैफियत में ला ले और फिर अपने तवाफ को शुरू कर दे। चूंकि बहुत सारी बार होता है हम तवाफ के लिए पहुंचते हैं, एक दो तवाफ होते हैं, अजान हो जाती है, नमाज के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अब तवाफ रोकना है, लेकिन नमाज पढ़ना है, तो उसके लिए आप कांधों पे डाल लेंगे। कांधे चूंकि नमाज में ढके होने चाहिए, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद खोल के वापस से आप इस्तिबा वाली कैफियत इख्तियार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखिए, हजर अस्वद का इस्तिलाम से तवाफ का आगाज होगा। हजर अस्वद के इस्तिलाम, हजर अस्वद का इस्तिलाम से मुराद या तो हजर अस्वद को चूमा जाएगा, या तो हजर अस्वद को मौका मिले तो बोसा जिसको कहते हैं, पेशानी को उस पर रखा जाए, या अगर वो भी ना हो तो हाथ रख के उसको चूमा जाए। अगर वो भी ना हो तो बहरहाल फिर सिर्फ इशारा किया जाए, याद रखिए। तो उसके इस्तिलाम से आप तवाफ का आगाज करेंगे, और ऐसे तवाफ के 7 चक्कर होंगे, और हर तवाफ का चक्कर हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर आकर खत्म होगा। इसको एक काउंट किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे, और अगर ऐसा ना हो सके और आप दूर है और ऐसा उम्मन नहीं होता है, रश बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, और जाहिर सी बात है अगर आप वहां जाकर बोसा लेना चाहेंगे, सर रखना चाहेंगे, चूमना चाहेंगे, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है मोमिन को तकलीफ देना, धक्का बुक्की करना,
مرد اور عورتوں کا گھسنا اس کے لیے جانا یہ بالکل درست نہیں ہوگا، تو آپ چھوڑ دیں اور استلام دور سے اشارہ کریں، اور اشارے کے لیے سنگ اسود کی طرف آپ دیکھیں، ہاتھ سے اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو ہاتھ سے کریں اشارہ، اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں، یاد رکھیں چومنا صرف تب ہے جب آپ فزیکلی اس کو یا تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں، اس پہ پیشانی رکھ سکتے ہیں یا ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، لیکن جب آپ دور سے کر رہے ہیں تو صرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ رفع دین کے سے نہیں اٹھانا ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے طواف کا آغاز کریں گے، یاد رکھیں، اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، طواف کے ہر چکر میں، مطلب آپ جتنے بار بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے ہر چکر میں اس کا استلام کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر چکر کی شروعات کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے طواف کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوں گے ان 3 چکر کے اندر یاد رکھیے رمل کرنا ہے، رمل کا معنی ہے تھوڑا سا تیز چلنا، تھوڑا سا تیز چلنا، کاندھوں کو بلند کر کے، کاندھوں کو اونچا کر کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتیں اپنی عام چال چلیں گی، ٹھیک ہے؟ تو 3 چکر شروعات کے، 7 میں سے 3 چکر تھوڑا تیز چلنا ہے، یہ بھی اگر ممکن ہو، حالات ہو، رش کم ہو تو ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو تو پھر تو آپ کو جو پبلک جس چال سے چل رہی ہے، لوگ جس چال سے چل رہے ہیں اسی چال سے چلنا ہوگا، لیکن اگر ممکن ہو تو تھوڑا کاندھوں کو اٹھا کر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش جو ہے کرنا چاہیے، پہلے 3 چکر یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یاد رکھیے رکن یمانی کے پاس جانا اور رکن یمانی کو ایک مرتبہ چھونا، اس کو بوسہ نہیں دینا، یاد رکھیں، موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیے، موقع نہ ملے تو پھر وہاں سے بغیر اشارہ کیے کہ سیدھے آپ نکل جائیے، پھر آپ کا دوسرا چکر، پھر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور وہاں دوسرا چکر چالو ہوگا۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ طواف کے اندر 7 چکر میں کچھ لوگ خاص مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، ایسا کچھ ثابت نہیں، آپ کو جو دعائیں قرآنی یاد ہو، جو دعائیں نبوی یاد ہو، یا وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ویسے تو عربی میں کرنا چاہیے افضل ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی یہ عام اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں خاص طور سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے، تو یہ پڑھنے کی آپ ضرور جو ہے کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک طواف جس کو ہم کہیں گے ایک مکمل جو ہے طواف کے لیے جو ہے 7 چکر پورے کرنا ہوں گے، مطلب طواف جو ہم بولتے ہیں عمل کعبے کا طواف، اس میں 7 چکر مکمل کرنا ہوں گے آپ کو، تو 7 چکر آپ نے کیے، شروعات ہوں گی سنگ اسود سے اور خاتمہ مطلب سنگ اسود سے سنگ اسود پہ آیا، ایک چکر سنگ اسود سے سنگ اسود پہ آیا، 2 چکر 7 ہوں گے، ہر بار سنگ اسود پہ آنے کے بعد آپ کو استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر جو ہے آگے بڑھنا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو مقام ابراہیم کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا، تو یہ آپ جو ہے قرآنی جو ہے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ دعا پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے، مقام ابراہیم کعبے سے بڑا قریب ہے، یاد رکھیے، اور مقام ابراہیم کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، یاد رکھیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، مطلب مقام ابراہیم آگے ہوں گا، آپ اس کے پیچھے کہیں جگہ دیکھیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے، رش زیادہ ہو، بہت مشکل ہو، تو پھر جہاں جگہ ملے پیچھے جتنے پیچھے ہو سکے پڑھے، نزدیک ہو تو بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ کرے، اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کرے، اس کے لیے میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جگہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا بکی کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آرام سے پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یاد رکھیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھول بھی جائے اپنے اعتبار سے جو سورہ پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نماز کے بعد یاد رکھیے آب زمزم پینا چاہیے، جو کہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو آب زمزم آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، آب زمزم پینا چاہیے، آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا آب زمزم سر پہ ڈالنا بھی چاہیے، اگر بچ جائے تو، یا بچے نہ بھی تو الگ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں، یہ وہاں جگہ حالات ماحول کے اعتبار سے جیسا میسر ہو ویسا کریں۔ اس کے بعد جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر آپ جائیں گے سنگ اسود کا استلام کریں گے، اور سنگ اسود کا استلام کر کے آپ جو ہے صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے، اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے، صفا پہاڑی کی طرف چڑھتے ہوئے یہ آیت اب قرآن کی پڑھیں گے جس میں اللہ نے فرمایا، اور آیت اس طرح سے یہ آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی یاد رکھیے، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے نبدأ بما بدأ اللہ بہ، جس کا معنی ہوتا ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کرنے کا حکم دیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے صفا مروہ کی سعی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوئے ہم جو آگے بڑھتے ہیں، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ منہ کر کے، صفا پہاڑی پہ جب آپ چڑھ جائیں گے تو آپ کو قبلہ رخ مطلب کعبہ جس طرف ہے ادھر آپ کو دیکھنا ہے، اور ادھر دیکھ کر آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، اور یہ دعا آپ کو صفا بھی پڑھنا ہے اور مروہ بھی پڑھنا ہے، اور ہر چکر میں ہر بار جب رکیں گے پڑھنا ہے اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے نکلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. تو صحیح کی شروعات صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف ہوں گی، یاد رکھیے. اور صفا سے مروہ ایک چکر کاؤنٹ ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر. تو گویا 7 چکر آپ کو لگانا ہے. تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوگا. کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ جا کر واپس آ کر ایک چکر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، صرف یہاں سے یہاں جانا، صفا سے مروہ جانا ایک چکر. کچھ لوگ صفا سے مروہ پہ مروہ سے صفا کی ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، غلط. ویسے 14 چکر ہو جائیں. تو صفا سے مروہ ایک، مروہ سے پھر صفا 2، صفا سے پھر مروہ 3، اس طرح سے آپ چکر کریں گے. یاد رکھیں ان چکر کے بیچ میں، یاد رکھیے یہ دعا تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی، ہر بار جب بھی رکیں گے. لیکن اس کے بیچ میں جب آپ چلیں گے آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں. اور ان چکر کے بیچ میں کچھ سبز رنگ کے ستون، مطلب گرین رنگ کے کالمز یا گرین لائٹس آپ کو ملیں گے کالمز کے بیچ میں جلتے ہوئے. اس دوران آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں. یاد رکھیے بہت سے لوگ ایک دم رننگ کے ساتھ بہت تیز بھاگتے ہیں، تیز چلنا ہے. اور یہ تیز چال صرف مردوں کے لیے، عورتیں اپنی عام چال چلیں گی. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو گویا طواف میں بھی جو 3 چکر میں تیزی ہے وہ مردوں کے لیے، اور یہاں بھی جو سبز رنگ کے ستون یا گرین رنگ کے کالمز یا گرین رنگ کے لائٹس جہاں ہوتے ہیں وہاں جب آپ چلیں گے تو تھوڑا تیز چلیں گے. یاد رکھیے. اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب صحیح کے دوران بھی یاد رکھیے صفا اور مروہ دونوں پہاڑی پہ وہ دعا 3 بار پڑھنا ہے جو میں رکھ چکا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بیچ میں آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. جو حدیث کی دعائیں یاد رکھتے، نبوی دعائیں یاد رکھتے وہ کیجئے. نہ یاد ہو تو پھر اپنے الفاظ میں جو بھی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے آپ بہرحال کر سکتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے 7 چکر جو ہے مکمل کیے تو صفا سے آپ شروع کریں گے تو مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے. اب مروہ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو مروہ پہ آپ کا معاملہ ختم ہوگا. وہاں آپ نے جو دعا تھی آخر 3 بار پڑھ لی، یہ ختم ہوا. اب اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال یا تو صاف کرنا ہے، مطلب ٹخلا بنا لینا ہے، یا تو پورے بال نکالنے ہیں تو گنجا کرا لینا عام زبان میں جو کہتے ہیں. یا پھر اگر ایسا نہ کرنا ہے تو پھر آپ پورے بالوں کو ایک لیول میں کٹوا لیں. یہ دونوں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ مردوں کے لیے. یاد رکھیں. ایک غلطی جو مرد اس میں کرتے ہیں وہ یہ کہ مرد بہت ساری بال، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے یہاں سے، تھوڑے پیچھے سے، سمجھتے ہو گئے. نہیں، اگر آپ کو بال کم کرنا ہے، گنجا نہیں کرانا ہے، سر مڈانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو پورے بالوں کو ایک ساتھ چھوٹے کرنا ہوگا. وہاں حجام ہوتے، باربرس ہوتے، وہاں جائے یا تو مشین سے کر لے یا تو جیسے بہرحال کر سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے کہ 1 پور یا 2 پور اپنے بالوں کا نچلا حصہ، مطلب جہاں ان کے بال ختم ہوتے 1 پور یا 2 پور وہ کاٹ لے، جس کے لیے آپ ایک کینچی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. وہاں ویسے لوگ کینچی وغیرہ بھی دیتے ہیں، تو عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے 1 پور یا 2 پور کاٹ لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بال صاف کر لیتے ہیں، مکمل طور سے ٹکلا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کی. یاد رکھیے. تو لہٰذا افضل تو یہ کہ پورے بال صاف کر لے، لیکن کوئی چاہے تو پورے بالوں کو تھوڑا کم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیں ابھی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں ترشواتے آپ احرام نہیں اتاریں گے. تو لہٰذا اگر مروہ پہ جانے کے بعد یہ سہولت وہاں نہ ہو، اور چونکہ آج کل وہاں سہولت نہیں ہوتی، کینچی وغیرہ تو مل جاتی ہے جس سے عورتیں کر لیتی ہیں، باقی لوگوں کو ظاہر سی بات ہے باہر جانا ہوتا ہے اور حجام کی دکان، باربر کی دکان تلاش کرنا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے غلطی کبھی مت کیجیے کہ احرام کو بغیر بال کاٹے کے اتار دیجیے. احرام آپ کے آنکھ پہ ہی ہوں گا جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں چھوٹے کرواتے. تو آپ احرام کو رکھیں گے، بال چھوٹے ہونے کے بعد یا پورے صاف ہونے کے بعد آپ احرام کو اتار دیں گے. اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ احرام کی کنڈیشن سے باہر آ گئے، اب آپ جو کرنا چاہیں بہرحال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مختصر سا طریقہ کس طرح سے عمرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو اور ہمارے حج کو جو ہے قبول کرے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج اور عمرہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو جو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہم کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.